नवाबों ने, सरदारों ने, ये वडेरों ने ये कराची को ही क्यों चुन लिया है भाई अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए? ये यहाँ पे सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सही सहवाल निशात का जहाँ बुक्की कबाइल में खूनी तसादुम में 5 अफराद हलाक और 2 शहीद जख्मी हुए। ये ताकत का नशा है। ताकत चाहे वो इख्तियार की हो, ताकत चाहे वो दौलत की हो, ये उसका नशा है। ये कोई डेरा बुक्टी के इलाके में पेश नहीं आया जहां आप ये बात या ये सवाल उठा सकें कि जनाब यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है। सर आपने रामदाग का नाम लिया, वो बाहर बैठ के कैसे मरवा सकता है? जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ताने बाने कहीं ना कहीं तो बाहर से ही मिल रहे होते हैं। आपने फला इंस्पेक्टर को क्यों बुला के उसकी सरजनिश की? आपको पता है वो हमारे इलाके के का सरदार है, आप उसको इस तरह से सरजनिश कर रहे हैं। कौन कह रहा है? एक एसएसपी रैंक का अफसर एक एएसपी को, किसके लिए? एक इंस्पेक्टर लेवल के अफसर के लिए। 150 से ज्यादा खोलमा मिले हैं, वो भी 222 के 223 के। कितनी देर तक ये फायरिंग चली होगी और पुलिस, इलाकाई पुलिस किधर थी? डिफेंस कलेक्टर का जो एसएचओ होता है ना, जिस इन इलाकों का एसएचओ होता है, उसकी हैसियत ना इन लोगों के आगे एक पुलिस कांस्टेबल से ज्यादा नहीं होती। उनकी खुद जो है वो हालत ये होती है कि जब वो इन वडेरों के पास जाते हैं तो झुककर उनके पैरों का हाथ लगा रहे होते हैं। पुलिस के महकमे में सरदार नहीं होता, पुलिस के महकमे में नवाब नहीं होता। यहाँ पुलिस अगर एक रॉन्ग वे पे जाने वाले बंदे को जेल में भेज सकती है। इतनी बड़ी बड़ी 222, 223 क्लाशन तोहफे वो लेकर पासानी बगैर नॉर्मल सिविल कपड़ों के अंदर घूम रहे हैं। ये जो इदारे हैं ना, ये चलते हैं इस बात पे कि सामने वाला कितना पावरफुल है। उनके नज़दीक जिस शख्स के पास छोटी गाड़ी है, इसका मतलब है उसके पास पावर नहीं है। उनके पास जो पावर है वर्दी की, वो उन्होंने वहाँ दिखाया। साबिक पुलिस ऑफिसर थे नज़ीर मीर बहर, आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त जो मुल्क के सदर हैं, जब पिछली दफ़ा सदर मुमलिकत थे तो उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उनके बेटे ने कराची में एक जज के बेटे का मर्डर किया। कराची के अंदर हमने देखा है अदम बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। उसके बावजूद हम देखते हैं असले के लाइसेंस का इजरा जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप असले का लाइसेंस आम कर इस बुनियाद पे कर दें कि अमन के लिए जंग की जरूरत होती है। जब सामने वाले को ये पता हो ना कि मेरे पास भी वेपन है, तो वो अपने आप को भी कंट्रोल में रखेगा, अपना असला भी कंट्रोल में रखेगा। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल कराची के पोश इलाके डिफेंस के अंदर रात के टाइम एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मैदान जंग बन गया पूरा डिफेंस का, और पूरी 150 से ज़ायद गोलियां चलाई गई हैं और आपस में मुकाबला हुआ। ऐसा लग रहा था जो डिफेंस के रिहायशी थे वो ये समझ रहे थे जैसे जंग लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि 2 कबीले आपस में लड़ गए हैं। अकबर भुट्टी के भतीजे हैं और उनके भांजे, आपस में उनकी लड़ाई हुई, जिसके बाद हमने देखा 5 अफराद जाँ बाग हो गए। ये मसला क्या है? इसके अलावा कराची के अंदर ये जो वीगो और वीगो के पीछे जो असला बरदार लोग होते हैं, ये ट्रेंड किसने मुतारिफ करा? इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई खैरियत से हैं? बड़े दिनों बाद आज आपने हमें टाइम दिया है। बस आप जो हैं बुलाते ही नहीं हैं। अच्छा सर, ये गुज़िश्ता रोज़ कबल दिनों पहले हमने देखा कि 3-4 दिन हो गए इस मामले को, ये मैटर था क्या? देखिए, मैटर तो अभी तक की जो इत्ला है और जो पुलिस भी जो एक तरह से बयान कर रही है और जो इनसाइड्स हैं वो तो यही बता रही हैं कि ये आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। एक तरफ नवाब अकबर भुट्टी का भतीजा है, दूसरी तरफ नवाब अकबर भुट्टी का भांजा है, एक तरफ फहद भुट्टी है, एक तरफ अली हैदर भुट्टी है। ये दोनों जो हैं आपस में लड़ गए हैं। अब क्यों लड़ गए हैं इसके ऊपर मुतज़ाद इत्तलात हैं। कोई कह रहा है कि किसी लड़की का चक्कर है, कोई कह रहा है किसी फ्लैट का तनाज़ा है, लेकिन ये बात है कि जनाब ये वाक़या कराची के पोश इलाके में पेश आया है। ये कोई डेरा बुक्टी के इलाके में पेश नहीं आया जहां आप ये बात या ये सवाल उठा सकें कि जनाब यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है, यहाँ तो नवाबियत है, यहाँ तो सरदार इस तरह से करते हैं, यहाँ तो ये आम सी बात समझी जाती है। नहीं, ये कराची में हुआ है और कराची में ये पहली बार नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि कराची में ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी यहाँ पे इस नौइयत के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन ये नवाबों ने, सरदारों ने, ये वडेरों ने ये कराची को ही क्यों चुन लिया है भाई अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए? ये यहाँ पे सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि कराची की पुलिस, कराची की इंतज़ामिया,
سب کچھ جانتے ہوئے کہ کراچی کے پوش علاقوں میں کیا ہو رہا ہے اس پر خاموش ہے. دیکھیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن یہ واقعہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پوری جو ایک سوچ ہے ادھر رہنے والوں کے خاص طور پہ، اس سوچ کی عکاسی کر رہی ہے. میں اوورآل یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیفنس اور کلفٹن کے ہر گھر کا بندہ جو ہے وہ اسی طرح سے اسلحہ لے کر چلتا ہوگا، ہر گھر میں اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا پیچھے گاڑیاں لے کر چلتے ہوں گے جن میں اسلحہ بردار ہوتے ہوں گے، نہیں. لیکن یہ جو کچھ وڈیرے، کچھ سردار، کچھ نواب، ان کے لوگ جو ہیں یہاں پر کچھ اسی طرح سے رہ رہے ہیں. کچھ پولیس افسران، کچھ سیاستدان، یہ کچھ اسی طرح سے ان کا یہاں پہ جو ہے وہ رہن سہن ہے اور یہی ان کا انداز زندگی ہے. اس معاملے میں نظر یہ آیا کہ جناب آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ گاڑی ٹکرانے پہ بھی کچھ خبریں پولیس کی جانب سے یہ دی جا رہی ہیں کہ جناب گاڑی ٹکرا گئی تھی، اس کے اوپر تنازع نے جنم لیا. اس کے بعد اتنی اوپن فائرنگ کہ جناب 5 لوگ مر جاتے ہیں. کہاں سے آیا اتنا اسلحہ؟ گاڑیاں دونوں کے اوپر نمبر پلیٹ نہیں ہے، گاڑیاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں. کیا کر رہے ہیں یہ ادارے؟ یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پر. پولیس کیا کر رہی ہوتی ہے جب یہ گاڑیاں جو ہیں روڈز پر چل رہی ہوتی ہیں، اسلحہ بردار چل رہے ہوتے ہیں؟ کہاں چلی جاتی ہے دفعہ 144 جس کا آپ نے نفاذ کیا ہوا ہے کہ جناب اسلحہ لے کر نہیں چل سکتے؟ کہاں چلا جاتا ہے کسٹم کا محکمہ جو اس بات کا پابند ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ پر نہیں آنی چاہیے؟ کہاں چلی جاتی ہے انتظامیہ جو اس بات کے سرکولر نکال رہی ہوتی ہے کہ کوئی سادہ لباس فرد اسلحہ لے کر نہیں چل سکتا؟ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان پوش علاقوں میں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ جناب اس دفعہ تو چلیں یہ واقعہ اس طرح سے ہو گیا کہ جناب بگٹی آپس میں لڑ گئے. یہ جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں روڈز کے اوپر، جس طرح سے سائرن اور جس طرح سے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے اس اپنے آپ کو وی آئی پی شو کرتے ہوئے عام لوگوں کو جس طرح سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، سائیڈ میں ہو جاؤ، ہارن دے کے جو ہے وہ کرنا، پھر کوئی اگر کوئی چلا جائے ان کے آگے اور وہ یہ غلطی کر لے تو اسے روک کر تشدد کا نشانہ بنانا، اس کے اوپر جو ہے اس کو گالیاں دینا، مغالطات بکنا، یہ سب کچھ عام ہے اس شہر میں، پوش علاقوں میں، کلفٹن ڈیفنس میں ایک عام سی بات ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو دیکھیں اب بگٹی لڑ گئے آپس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بگٹی لڑ تو گئے لیکن ایک جانب جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ برہمداغ بگٹی کے رشتہ دار بھی ہیں. رشتہ دار تو دونوں ہی برہمداغ بگٹی کے ہیں، لیکن فہد والوں کے لیے جو فہد بگٹی ہے جو مارا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ برہمداغ کا جو ہے فرسٹ کزن بھی ہے اور برہمداغ کا جو ہے وہ ایک طرح سے دوست بھی ہے. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب برہمداغ جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گا. اور جو دوسری طرف علی حیدر بگٹی ہے جس کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، یہ چھوٹی فیملی تو یہ بھی نہیں ہے، چھوٹے لوگ تو یہ بھی نہیں ہے، یہ خود اس کا بھائی جو ہے وہ ایم این اے رہا ہے جمہوری وطن پارٹی سے، اس کا ایک بھائی جو ہے وہ ضلع ناظم بھی رہا ہے ڈیرہ میں. چھوٹے لوگ تو یہ بھی نہیں ہیں، لیکن علی حیدر گرفتار ہے. اب ڈر یہ ہے کہ پہلے کی کوئی دشمنی تھی نہیں تھی لیکن ایک نئی دشمنی نے تو جنم لے لیا ہے. اب اس دشمنی کا جو اگلا پارٹ ہے، جو اگلا ایپیسوڈ ہے، اللہ نہ کرے وہ بھی اگر کراچی میں ہوتا ہے تو کتنا خطرناک ہے. کراچی انہی قبائلی جھگڑوں کے لیے رہ گیا ہے. کہاں ہے ہماری پولیس، کہاں ہے ہماری حکومتیں؟ ڈیفنس اور کلفٹن جیسے علاقوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار نہیں ہے. یہ طاقت کا نشہ ہے. طاقت چاہے وہ اختیار کی ہو، طاقت چاہے وہ دولت کی ہو، یہ اس کا نشہ ہے جس کے زیر اثر یہ لوگ جو ہیں یہ اس نوعیت کے واقعات کر رہے ہیں. آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا ایک لڑکا تھا فہد، اس نے اپنے دوست کو جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے قتل کر دیا تھا. اور اس میں تو عجیب جارحیت نظر آئی تھی، عجیب، مجھے میں کیا کہوں اس میں کہ سائیکو لگا مجھے وہ بندہ، کہ وہ اپنے ہی دوست کی گاڑی کو آ کے پہلے ٹکر مارتا ہے، ٹکر مارنے کے بعد پھر گاڑی سے نکلتا ہے، پھر اسے وہیں پہ گولی مار دیتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفنس کلفٹن میں اسلحہ رکھنا اگر اتنا آپ نے آسان بنا دیا ہے تو بھائی باقی شہر کے لوگوں کو بھی دے دو بھائی اسلحے کے لائسنس. اسی طرح سے ان کو بھی پھر وہ ہو کہ جناب وہ بھی اسلحہ رکھیں، وہ کم از کم جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں جو انہیں لوٹنے آتے ہیں کم از کم ان سے تو اپنا بچاؤ کر لیں گے. لیکن ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بالکل عام سی بات ہو گئی ہے ڈیفنس کلفٹن میں، کراچی کے پوش علاقوں میں. بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوش علاقے ڈیفنس کلفٹن، لیکن اس سے میرا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے
کہ میں ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والے ہر شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں ان واقعات کی بنیاد پر جو ڈیفنس کلفٹن کا ایک امیج بنتا جا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پولیس افسران کے بیٹے جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ڈی آئی جی ایسٹ کے حوالے سے ایک فوٹیج آئی تھی کہ ان کے بیٹے صاحب جو ہیں وہ کلفٹن اور ڈیفنس کی شاہراہوں کے اوپر ہوائی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں تھیں ان کے پاس استعمال میں۔ انہوں نے اسے جو ہے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی، میڈیا کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوٹیج ان کے بیٹے کی نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کیا گیا، ایسے ایڈٹ کیا گیا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی فوٹیجز تھیں۔ ماضی میں بھی اس نوعیت کے واقعات ہوئے ہیں، آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماضی میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ سر 150 سے زائد بھاری اسلحہ، 150 سے زائد کھول وہاں ملے ہیں، وہ بھی 222 کے 223 کے، مطلب 150 فائر جب ہوئے ہوں گے کتنی دیر تک یہ فائرنگ چلی ہوگی، اور پولیس، علاقائی پولیس کدھر تھی؟ دیکھیں ڈیفنس کلفٹن کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا، جو ان علاقوں کا ایس ایچ او ہوتا ہے، وہ اس کی حیثیت نا ان لوگوں کے آگے ایک پولیس کانسٹیبل سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں یہ بات آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، بری بھی لگ رہی ہوگی، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں میرے اس جملے کو اپنے اندر اترتا ہوا بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں پولیس افسران کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی خود جو ہے وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، ان نوابوں کے پاس جاتے ہیں، ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں، تو جھک کر ان کے پیروں کا ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے بہت سے پولیس افسران کو جانتا ہوں جو کراچی میں تو کچھ اور ان کا رخ ہوتا ہے، کچھ اور ان کا حلیہ، کچھ اور ان کا انداز ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ان وڈیروں کو چائے کی پیالیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے خود ایک ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا۔ کراچی کے ایک پولیس افسر ہیں، انہوں نے اپنے ایک ماتحت جو خود بھی جو ہے وہ سی ایس ایس آفیسر تھا، اس کو صرف اس بات پہ بلا کے ڈانٹا کہ آپ نے فلاں انسپیکٹر کو کیوں بلا کے اس کی سرزنش کی؟ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے علاقے کا سردار ہے، آپ اس کو اس طرح سے سرزنش کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایس ایس پی رینک کا افسر ایک اے ایس پی کو، کس کے لیے؟ ایک انسپیکٹر لیول کے افسر کے لیے، کہ یہ میرے علاقے کا سردار ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو پولیس کے محکمے میں سردار نہیں ہوتا، پولیس کے محکمے میں نواب نہیں ہوتا، وہاں وڈیرا نہیں ہوتا۔ جو قانون کی خلاف ورزی کرے، چاہے وہ سروس میں رہتے ہوئے کرے، سروس سے باہر کرے، کوئی عام شہری کرے، کوئی کچھ بھی کرے، آپ کو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں وہ کارروائی نظر نہیں آ رہی ہے، اسی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلا کیس نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ آخری بھی نہیں ہوگا، یہ آئندہ بھی آپ کو اس نوعیت کے واقعات جو ہیں یہاں پر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر آپ نے برہم داغ کا نام لیا، وہ تو اینٹی اسٹیٹ ہے، وہ باہر بیٹھ کے کیسے یہ علی احمد کو یا جو بھی ان کے بھانجے ہیں اکبر بگٹی، ان کو کیسے مروا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ پولیس کی جانب سے کہا جا رہی ہے، مختلف باتیں مختلف ذرائع سے کہی جا رہی ہیں کہ برہم داغ جو ہے، ظاہر ہے برہم داغ کے حوالے سے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ برہم داغ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں تو باہر سے ہی مل رہے ہوتے ہیں نا، اور اس میں بعض اوقات ہمیں انڈیا کا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں افغانستان کے ذریعے بھی چیزیں آپریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور برہم داغ لیول کے جو لوگ ہیں ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں ہر جگہ۔ تو یہ بالکل سوچا جا سکتا ہے کہ برہم داغ جو ہے اگر اپنے کزن کا بدلہ لینے کے لیے اپنے دوسرے کزن، علی حیدر بھی اس کا کزن ہی ہے، اسے مروا سکتا ہے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ سر مائنڈ سیٹ ہی کیا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے آج کل نوجوان نسل کا۔ آپ نے ڈی آئی جی کا نام لیا، ڈی آئی جی کے جو بیٹے کی فوٹیجز ہیں آپ اس کو دیکھیں، اور ایک پی ایس پی آفیسر اور ڈی آئی جی رینک کا جس نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے، کیا یہ واقعی یہی تربیت ہوتی ہے؟ یہ تو اس نے صرف ہوائی فائرنگ کی ہے نا۔ ایک سابق پولیس آفیسر تھے نذیر میر بہر، آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت بھی ملک کے صدر ہیں، جب پچھلی دفعہ صدر مملکت تھے تو ان کے پرسنل آفیسر تھے، ٹھیک ہے، پرسنل سیکیورٹی آفیسر تھے میر نذیر بہر۔ ان کے بیٹے نے کراچی میں ایک جج کے بیٹے کا مرڈر کیا، ابھی کچھ عرصے پرانی بات ہے، سلمان لاشاری کا جو مرڈر ہوا تھا آدھا برگر کھانے پہ، کیا ہوا تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ میر نذیر بہر کا بیٹا تھا، ریٹائر ہو گئے حضرت، لیکن کون تھے؟ آصف علی زرداری کے سابق صدارت کے دور میں جو ان کے سیکورٹی آفیسر تھے پرسنل، ان کے بیٹے نے کس بات پہ مار دیا؟
मेरी गर्लफ्रेंड का आधा बर्गर क्यों खाया, और मारा भी किसको, किसी अजनबी को नहीं मार दिया था, अपने ही दोस्त को मारा था, और जज के बेटे को। और वो जज के बेटे थे। हैदराबाद में एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जहां एक जज के बेटे ने एक दूसरे जज के बेटे को मार दिया था। सिर्फ यही नहीं, एक और पुलिस ऑफिसर थे, एसएसपी थे गुलाम सरवर अबड़ो साहब, उनके बेटे ने भी अपने ही एक दोस्त को मारा था, इसी तरह से कत्ल किया था। वो भी वाकया डिफेंस में ही हुआ था, तस्फिया हो गया। शाहरुख जतोई ले लीजिए, शाहरुख जतोई इतना बड़ा शाहजेब को मार दिया था, डीएसपी का बेटा था ना, पुलिस अफसर का बेटा था, यहाँ तो चलो मार दिया, वडेरे का बेटा था, मार दिया और बाहर भी आ गया। बाहर भी आ गया। अरसा दराज तक केस भी चलता रहा, चीफ जस्टिस लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते रहे। साकिब निसार साहब जो है वो जेल के दौरे पे आते हैं, शाहरुख जतोई को देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ क्यों है, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये इसे सहूलतें क्यों मिली हुई हैं। वो शाहरुख जतोई जेल में होता ही नहीं था, वो कभी मलीर के किसी अस्पताल में होता था, कभी जिन्ना अस्पताल में होता था, रातें अपने घर पे गुजारता था। क्योंकि इन लोगों के पास, मैंने जैसे पहले कहा, दो किस्म के इनके पास नशे हैं, एक ताकत का नशा है बेसिकली, और ताकत दो किस्म की है, एक इख्तियार की, एक दौलत की, और ये दोनों नशे इनके पास हैं। शाहरुख जतोई आज जो है वो बाहर है, अपनी मजे से जिंदगी गुजार रहा है। जिसको मारा था उसकी फैमिली मुल्क छोड़ने पे मजबूर है। शाहजेब की फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर डीएसपी नहीं है मुल्क में, मजबूर था वो तस्फिया करने पे। ये कराची में जो अभी वाकया हुआ था मरीर में, जिसमें वो एक क्या कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट को मार दिया था, मुझे गार्ड ने नहीं जनाब, ये एमएनए एमपीएस हैं हमारे इधर के, ठट्टा के और ये सारे इधर के, अभी नाम याद आता है तो मैं, जामोवेज जोखियो बिरादरी के जो थे, हाँ जामोवेज जोखियो, और वो दूसरे मार दिया था, नाजिम जोखियो केस क्या था। तो एक माइंडसेट है, तो अपनी बिरादरी के बंदे को किसी दोस्त बाहर से आए हुए मेहमान के कहने पे, वो तो भाई वो बिरादरी कुछ नहीं होती, जोखियो नाम के साथ लगा हुआ है, लेकिन है तो कमीन ना, मेरे लेवल का तो नहीं है ना, मैं सरदार हूं, तो जोखियो से होगा, लेकिन तेरा काम मेरे सामने खड़ा होना नहीं है। तूने कैसे मेरे गैर मुल्की मेहमानों को जो है वो रोक दिया, शिकार से मार दिया। तो ये है, ये सोच है, इस सोच को बदलना होगा, और ये बदली सिर्फ एक सूरत में जा सकती है जनाब। ये नहीं कि जनाब आप जो है वो कवानीन बनाते रहें, आप एजुकेशन देने की बातें करें, ये बातें सब किताबी हो गई। सिर्फ एक तरीका है, जो जुर्म करे आप उस जुर्म के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसे सजा दे दें, लटका दें। एक शाहरुख जतोई लटक जाता ना, एक दफा गुलाम सरवर अबड़ो का बेटा, एसएसपी का बेटा लटक जाता ना, आज मीर नजीर बहर का बेटा लटक जाए ना, आज ये जो बुकटियों में से जिन्होंने भी मारा है, ये पकड़ के आप लटका देना, मामला रुक जाएंगे। नहीं रुकते सर, इसलिए नहीं रुकते कि सब बाहर आ जाते हैं। डिफेंस के अंदर आप एंटर होते हैं तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, असले की नुमाइश पर पाबंदी है, बड़ा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी कि गैर कानूनी असला, यहाँ पुलिस अगर एक रॉन्ग वे पे जाने वाले बंदे को जेल में भेज सकती है। रॉन्ग वे में अगर पुलिस कोई जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा, उसके ऊपर एफआईआर करवा के उसको भेज सकती है। इतनी बड़ी 222-223 क्लाशन कोफें वो लेकर बासानी बगैर नॉर्मल सिविल कपड़ों के अंदर घूम रहे हों, और सारी गाड़ियां, हालांकि हमने देखा कस्टम वैसे तो आम, अगर किसी बंदे के पास इंडस करोला भी अगर नॉन कस्टम है ना, तो उसके घर से आके गाड़ी भी ले जाएंगे और बंदे को भी ले जाएंगे। ये वीगो डाले लेके ऐसे घूम रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में भी आपके जब आपने बात शुरू की थी, मैंने कही थी कि ये जो इदारे हैं ना, ये चलते हैं इस बात पे कि सामने वाला कितना पावरफुल है। वो कानून से नहीं, कानून के मुताबिक नहीं चलते, वो सामने वाले की पावर के मुताबिक चलते हैं। आपने इंडस करोला की बात की, मेरे पास अगर बड़ी जीप हो, मैं उस पर नंबर प्लेट हटाऊं, टिंटेड ग्लासेस करूं, उस पर ऊपर वो पुलिस बत्ती भी लगा लूं, सायरन भी लगा लूं, बजाता हुआ चला जाऊं, मैं बड़े आराम से गुजरूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा।
کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے روکے. تا وقت کہ کوئی جو ہے وہ کیمپین آپ نے شروع کی ہو اور آپ اس وقت وقتی طور پہ روک کر جو آپ کہہ دیں کہ جناب یہ اتار دیں, یہ کر لیں. لیکن میں اگر اپنی کسی کار کے اوپر, چھوٹی کار کے اوپر, میں کہتا ہوں چھوٹی سی کوئی گاڑی لے لیں آپ, اور کوئی عام آدمی اس پہ اگر غلطی سے کسی موسم کی شدت کی وجہ سے صرف وہ جو ہوتے ہیں نا جو شیڈز لگا لیں, تو آپ کو روک کر وہ تک اتروا دیے جائیں گے. تو یہ جو ہماری پولیس ہے نا, یہ ہمارے جو ادارے ہیں نا, یہ سامنے والے کی پاور کے مطابق چلتے ہیں. ان کے نزدیک جس شخص کے پاس چھوٹی گاڑی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے. تو ان کے پاس جو پاور ہے وردی کی, وہ انہوں نے وہاں دکھانی ہے. یار یہ وردی کی پاور دکھانی ہے تو دکھاؤ نا کبھی بکٹیوں کے سامنے, کبھی دکھاؤ نا ان پولیس افسران کے سامنے جن کے بیٹے جو ہیں وہ فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں, کبھی دکھاؤ نا ان کے سامنے جن کے بیٹے جو ہیں اپنے ہی دوستوں کو مارتے پھر رہے ہیں. یہ نہیں دکھا سکتے. سر ہم نے سنا ہے کہ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کہ کراچی کے پوش علاقے جو یہ ڈیفنس اور کلفٹن ہے, اس کے ایس ایچ اوز اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے تو یہ ایف آئی آر بک اٹھا کے ان کے گھر پہ جا کے ایف آئی آر کٹوانے ہوتا ہے. اس میں کون سی بات ہے, تو عام سی بات ہونا بھی یہی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ کرتے ہیں. ہم عام بندے کو, میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے یہ کرتے ہیں. عام آدمی کے گھر بھی جائیں پھر لے کر. عام بندے یہ جو عام آدمی کو بلاتے ہیں نا اپنے تھانے میں, آ جاؤ بیان لکھوا دو, یہ بیان لینے جانا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ 154 کا بیان مدعی کا لینے اس کے پاس گھر جائیں گے, وہاں جا کے آپ بیان لیں گے اور ایف آئی آر کریں گے. یہ آپ طاقت کے بس غلبے میں آ کر جو ہے آپ ان کے پاس تو چلے جاتے ہیں ایف آئی آرز کی بک اٹھائے ہوئے پوری. تو جائیں نا یار عام آدمی کے پاس بھی. کوئی شخص اگر کسی واقعے میں زخمی ہو جائے, اسپتال میں پڑا ہو, تو ایف آئی آر نہیں ہوتی جب تک وہ صحت مند ہو کے جو ہے وہ آ نہ جائے. اگر وہ نہیں کرا سکتا تو دباؤ ڈالا جاتا ہے, یار ایف آئی آر کرنی ہے, روز نامچہ رکا ہوا ہے, وہ مدعی نہیں بن رہا تو تم مدعی بن جاؤ. اس کے کسی پیارے کو, اس کے کسی بھائی, اس کے بھائی کو, بزرگ کو, کسی کو بھی جو ہے آپ مدعی بنا دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو اپنی ایف آئی آر چلانی ہوتی ہے, آپ کو اپنا روز نامچہ چلانا ہوتا ہے. لے کے جایا کرو نا ایف آئی آر اس وقت بھی. کوئی اسٹریٹ کرائم میں زخمی ہو جائے, جاؤ اس کے گھر, اگر وہ جو ہے وہ ہسپتال اگر وہ زخمی ہے تو وہاں نہیں ہوتا. کیونکہ میں پھر وہی بات بار بار دہرا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, جو وردی ہے نا ہماری, اس سامنے والی کی پاور کے مطابق چلتی ہے. سر یہاں تو لوگوں کی بائکیں چھن جاتی ہیں, وہ خود جا کے 4 سے 5 بار ریکویسٹ, جب تک 5-6 چکر نہ کاٹیں ان کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اور اگر دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ سے اسلحے کے زور پر موبائل چھن جائے تو ایف آئی آر آپ نے کہیں پاور کہیں سے فون کروا بھی لی, تو بولتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ اسلحے کا وہ لفظ نہیں ڈالنا. دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں. ظاہر ہے کچھ آئی جیز ہمارے یہاں اچھے بھی آئے ماضی میں, جیسے یہ کمال تھے جو ابھی کچھ عرصے پہلے رہے, ان کے دور میں یا اس سے پہلے بھی 1-2 لوگ اچھے مجھے آفیسر نظر آئے, جن کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اس بات پہ سرزنش نہیں کرتے تھے کہ تمہارے علاقے میں کرائم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اچھا, کرائم بڑھنے کا جو ایک وہ تھا فارمولہ یا اسے سمجھنا جو ہے وہ گراف جو ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ جناب اس تھانے کی حدود میں اتنی ایف آئی آرز ہو گئی ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے علاقے میں کرائم بڑھ گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ایف آئی آر کر دو, ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایف آئی آر ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی. لیکن زیادہ تر افسران کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ماتحت افسران کو, یعنی ایس ایچ او لیول پہ, ان کو آف دی ریکارڈ انہوں نے یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ جی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے, ایف آئی آر ہوگی میرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ گندا ہوگا, وہ خراب ہوگا کہ یار میرے علاقے میں کرائم بڑھا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. اب ایک ایف آئی آر جو ایس ایچ او کا اختیار ہے, وہ ایس ایچ او اپنا یہ اختیار استعمال نہیں کر پاتا. واقعہ ہو جائے کوئی تو وہ پہلے جو ہے وہ اوپر پوچھتا ہے, صاحب ایف آئی آر کر دوں. صاحب کا موڈ ہوا تو انہوں نے کہہ دینا ہے ہاں کر دو. صاحب کا موڈ ہوا کہ نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر, تو ایف آئی آر نہیں ہوتی. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں, 22A میں چلے جاتے ہیں بیچارے کہ یار ایف آئی آر کا آرڈر لے آئیں عدالت سے, وہ بھی لے تو بھی نہیں ہوتی بعض اوقات تو ایف آئی آر. اس میں بھی جو ہے وہ کیونکہ عدالت عام طور پہ یہی کہتی ہے کہ مدعی کا بیان لے لی جائے اور اگر قانون کے مطابق ایف آئی آر بنتی ہے تو ایف آئی آر کر دیں. وہ اس کے بعد بھی گھما دیتے ہیں اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ میں کہ جی مدعی کا بیان لیا گیا لیکن لیگل اوپینین یہ آیا ہے کہ جناب اس پہ ایف آئی آر نہیں بنتی. تو جتنا گھما سکتی ہے پولیس اتنا گھماتی ہے.
عام آدمی تو اس پولیس کے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں تباہ ہو جاتا ہے. آپ تو چلو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ کوئی کرائم ہو جائے تو وہ تھانے چلا جائے تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. یہاں لوگوں کو سرٹیفکیٹ لینا ہو اپنا کسی ملازمت کے لیے کہیں پہ پیش کرنے کے لیے تو وہ سرٹیفکیٹ آسانی سے نہیں ملتا آپ کو, باوجود اس کے کہ اب آن لائن ہے, آپ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں, لیکن جب لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں یہ آبجیکشن لگا ہوا ہے, یہ آبجیکشن لگا ہوا ہے, فلاں آبجیکشن لگا, اور ایک کاغذ دو آپ, سارے آبجیکشن جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. تو جی جو مجھے یاد آ رہا تھا کچھ عرصے پہلے جو ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی اس میں جو کرپٹ ترین ہمارا محکمہ قرار دیا گیا تھا وہ پولیس قرار دیا گیا تھا. اچھا فہیم بھائی, اسلحے کے لائسنس, غیر قانونی اسلحہ, یہ بڑی بڑی 222, 223 لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. کراچی کے اندر ہم نے دیکھا ہے عدم برداشت بہت کم ہوتی جا رہی ہے. مطلب کہ کسی بندے کی ہلکی سی تلخ کلامی ہو گئی تو اس کا سارا انحصار ویپن پہ ہوتا ہے, اگر اس کے پاس ویپن ہے تو. جب یہ صورتحال ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں سندھ کے اندر, کراچی کے اندر اسلحے کے لائسنس کا اجرا جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اور کل ہم نے دیکھا اے سیز اور ڈی سیز کو بھی پرمیشن مل گئی, وہ بھی اپنا کوٹا استعمال کر سکتے ہیں. سر یہ سارا معاملہ جا کدھر رہا ہے؟ فرض دیکھیں اس پہ میرا موقف نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اسلحے کا لائسنس عام کر دیں, ٹھیک ہے, اور اس بنیاد پہ کر دیں کہ امن کے لیے جنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب سامنے والے کو یہ پتہ ہو نا کہ میرے پاس بھی ویپن ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رکھے گا, اپنا اسلحہ بھی کنٹرول میں رکھے گا, پہلی بات. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلحے کا لائسنس جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جانا چاہیے, عام ہو جانا چاہیے. دوسری بات جو آپ کی بات ہے نا, یہ جو آپ جن ہیوی ویپنس کی بات کر رہے ہیں ان کے لائسنس کون جاری کرتا ہے؟ ڈی سی تو نہیں جاری کرتا. ان کے لائسنس تو حکومتیں جاری کرتی ہیں, محکمہ داخلہ صوبائی وہ جاری کرتا ہے, انٹیریئر منسٹر جاری کرتا ہے. آج ہی محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ جو لاسٹ سیشن تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا, جب حکومت ان کی جا رہی تھی تو اس وقت وہ ایم تھے, تو وہ بتاتے ہیں کہ جی جو شہباز شریف صاحب کی اس وقت وہ اپنی الوداعی اسپیچ چل رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ایم این ایز رانا ثناء اللہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ان کی ڈیسک کے پاس کھڑے ہو کر ان سے جو ہے وہ ممنوعہ بور کے اسلحے کے لائسنس مانگ رہے تھے. وزیر اعظم کی اسپیچ کوئی نہیں سن رہا تھا. تو یہ سارے لائسنس تو وہاں سے آتے ہیں, یا غیر قانونی ہوتا ہے اسلحہ یا پھر لائسنس جو ہے وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا بارڈر پہ جا کے لڑنا ہے ان لوگوں نے جو ان کا آپ اتنے ہیوی لائسنس دے دیتے ہیں, ممنوعہ بور کے اسلحہ کے لائسنس دے دیتے ہیں؟ کیوں؟ عام آدمی جو ہے وہ اگر پسٹل کا لائسنس بھی لینا چلا جائے تو اسے وہ نہیں ملتا. سر یہ بھی ایک کرپشن الگ سے ہی ہے. بالکل 14,000 روپے فیس ہو گئی ہے لیکن لاکھ روپے کا ریٹ کھلا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کو لائسنس, یہ تو چلیں اسلحہ لائسنس کی بات ہے, کوئی بھی لائسنس لینے چلے جائیں بھائی, آپ کوئی پرندہ یا کوئی جانور رکھنے کا لائسنس لینے چلے جائیں, آپ کوئی اور کسی چیز کا لائسنس لینے چلے جائیں, آپ کو رشوت دینی پڑے گی. اور اب اس کو رشوت نہیں سمجھا جاتا. مجھے وہ ایک فنی سی بات یاد آ گئی کہ وہ ایک افسر نے جو ہے وہ اپنے ماتحت سے کہا کہ قربانی کے لیے میرے لیے بکرا لے کر آؤ, تو اس نے کہا کہ حضرت قربانی تو کم از کم اپنے پیسوں سے کر لیں. اس نے کہا جب پتہ نہ ہو نا تو بولو نہیں. حضرت ابراہیم کو بھی جو ہے وہ بکرا جو ہے, دمبا جو ہے وہ اللہ نے بھیجا تھا. تو یہ تو سوچ ہے. کیا رشوت, کرپشن ان کے لیے اب کوئی بری چیز نہیں رہ گئی, کوئی ممنوعہ چیز نہیں رہ گئی, وہ اسے اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. اللہ رحم کرے. سر آپ نے ایک جگہ یہ بات کی کہ ہر بندے کو اسلحہ دے دینا چاہیے, لیکن اس کے نقصانات بھی تو ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں ہوں گے. امن کے لیے جنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس اسلحہ ہوگا نا, میں اپنا اسلحہ نہیں نکالوں گا, یہ ڈر کے, یہ سوچ کے نہیں نکالوں گا کہ یار یہ بھی تو اسلحہ نکال کے مجھے مار سکتا ہے, تو امن ہو جائے گا. سر کوئی سیشن, کوئی ٹریننگ کچھ نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اسلحہ لینے سے پہلے کوئی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے 2-4 دن کی. ہمارے یہاں پیسے دو سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کے شہریوں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ہر بندے کو اسلحہ رکھنا چاہیے, تو اس کے ساتھ ٹریننگ ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں ٹریننگ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو ہے وہ مختلف کیا کہتے ہیں ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں شہر میں بھی.
ایون جو ایپسا ہے جو آل پاکستان سیکورٹی کمپنیز کی جو تنظیم ہے ان کا اپنا کیا کہتے ہیں اسے فائرنگ رینج موجود ہے, ایس ایس یو کی فائرنگ رینج میں موجود ہے, اور دیگر اداروں کی پرائیویٹ اداروں کی بھی فائرنگ رینج موجود ہیں. آپ وہاں جا کر جو ہے وہ ٹریننگ لے سکتے ہیں اسلحہ چلانے کی. لیکن یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی میں یعنی عوام میں خاص طور پہ احساس عدم تحفظ ہو, اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ اس شہر میں 6 مہینوں میں تقریباً 100 لوگ مر جائیں, ہمیں ادارے کچھ کرتے نظر نہ آئیں, پولیس ہمیں کچھ کرتی نظر نہ آئے, اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ یار شہریوں کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے جناب. اسٹریٹ کرمنل کو بھی اگر یہ ڈر ہو نا کہ جناب اس کے پاس اسلحہ ہے وہ قریب نہیں آئے گا. آج کل ایک ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, گاڑیوں کے پیچھے جو ہے لوگ اسٹیکر لگاتے ہیں کہ اس گاڑی میں ویپن ہے, ویپن کی تصویر ہوتی ہے لگا ہوتا ہے. یہ گاڑیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں 99% جو ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں کیونکہ اسٹریٹ کرمنل کو نظر آ جاتا ہے کہ یار اس گاڑی میں اسلحہ ہو سکتا ہے. بے شک لوگوں نے جو ہے ایسے بھی لگا دیا ہو نہ ہو اس گاڑی میں اسلحہ, لیکن اسٹریٹ کرمنل ڈر جاتا ہے, یا کم از کم ایک ڈیٹرنس ہو جاتی ہے. آفیشیل نہیں کر دینی چاہیے شرط, کیا ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. ارے کریں نا, کچھ تو کریں, کر دیں بھائی. اگر یہ ہے کہ جناب یہ اسلحہ کسی کے پاس ہوگا اور وہ اس کو تربیت نہیں ہے تو خطرناک ہو سکتا ہے, آپ تربیت بھی دے دیں یار, لیکن کچھ لائیں تو صحیح ایسا, کچھ کریں تو صحیح ایسا. فیس بھی بڑھا لے لیں یار اس کی, لوگوں کو ٹرینڈ کر دیں بھائی. لیکن کم از کم وہ اس بات, اور کیوں کریں, صاف سی بات ہے کہ اس لیے کر دیں کہ جناب آپ سے اسٹریٹ کرمنل کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کر دیں کہ آپ سے کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کر دیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے اس شہر میں لاش اٹھ رہی ہے کسی نہ کسی نوجوان کی, کر دیجئے. لیکن آپ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ناکامی تسلیم کر رہے ہیں, تو ہونا تو یہ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فہیم صدیقی صاحب, آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ تھے فہیم صدیقی صاحب, انہوں نے بتایا کہ بھگٹی قبائل کے اندر جو لڑائی ہے وہ کیسے شروع ہوئی اور کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے, اور اس کے علاوہ اسلحے کے لائسنس کے بارے میں بھی بتایا, اور کراچی کے شہریوں کو اسٹریٹ کرائم سے بچنے کے لیے کتنا ضروری ہے اسلحہ رکھنا اس کے بارے میں بھی بتایا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.